अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती के साथ ईमान और तक़वा की हालत में रखें, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अल्लाह ताला की दी गई तौफ़ीक़ के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह अल-क़ारिया की आया नंबर 5 की तफ़सीर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-क़ारिया आया नंबर 5। वतकूनु, और हो जाएंगे, अलजिबालु, पहाड़, कल इहनी, रंगीन रुई की तरह, अलमनफूश, धुनकी हुई, और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। वतकूनु, और हो जाएंगे। आगे आ रहा है अलजिबालू। अलजिबालू जबल की जमा है, रूट वर्ड है जीम बालाम। जबल पहाड़ को कहते हैं और अलजिबालू इसकी जमा हो गई जबल की, यानी बहुत सारे पहाड़। फिर आ रहा है कल इहनी। कल का मतलब है की तरह, और अल इहनी रंगीन रुई या रेशम, वूल। ठीक है, तो अल इहनी रेशम के लिए, ऊन के लिए या वूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी में। और इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टेक्सचर की, डिफरेंट कलर की ऊन की बात की जा रही है। अगर हम सूफ़ की बात करें, जो अरबी में ही इस्तेमाल होता है ऊन के लिए एक और लफ्ज़, तो उसका और अल इहनी का फ़र्क ये है कि एक कलर और एक टेक्सचर की जो ऊन होती है उसको अरबी ज़ुबान में सूफ़ कहते हैं, और जो मुख्तलिफ़ रंगों में मुख्तलिफ़ टेक्सचर्स में ऊन होती है उसको अल-इहनी कहा जाता है। तो ये हमने डिफरेंस समझ लिया अल-इहनी का और सूफ़ का। अब ये डिफरेंस इसलिए भी बताया जा रहा है यहाँ पे, स्कॉलर्स कहते हैं कि अरबी ज़ुबान में कुरान पाक नाजिल हुआ और अव्वली मुखातिब अहले अरब थे, कुरैश थे, और वो इन सब मीनिंग्स को बखूबी समझते थे। अभी हमें अल-इहनी अगर कह दिया कि ठीक है जी कलर्ड वूल के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमें बस इतना ही पता चलेगा। लेकिन अरबी ज़ुबान में अगर हम नहीं जानते अरबी ज़ुबान को, तो हमें नहीं पता चलेगा और कितने इसके ऊन के लिए वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अहले अरब जो हैं वो बहुत खूब अच्छे तरीके से इस बात को समझते थे कि अगर यहाँ पे अल-इहनी इस्तेमाल हो रहा है तो इस लफ्ज़ से क्या मुराद है। इससे मुराद है डिफरेंट कलर, डिफरेंट टेक्सचर्स की वूल की बात की जा रही है। क्योंकि अरब के यहाँ जो कॉटन थी वो तो एज सच ग्रो नहीं करती थी, और वो जो वूल लेते थे, ऊन हासिल करते थे, उनका सोर्स था शीप। तो जो कॉटनिश वूल होती है, तिजारत के ज़रिए से इसको लाया जाता था अरब में, और ये फिर मुख्तलिफ़ कलर और टेक्सचर्स में होती थी। तो अरब इसके मीनिंग से बखूबी वाकिफ़ थे। इसके अलावा आप ये देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जब हम वाक़या पढ़ते हैं
تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو جو مٹی لی گئی وہ 7 مختلف جگہ سے لی گئی، 7 جگہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ تو 7 کانٹیننٹس ہیں اب ہماری ارتھ پر، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر خطے کی اپنی مٹی ہے، اپنا رنگ ہے۔ اسی طرح سے ہر خطے کی، ہر علاقے کی مٹی کا رنگ مختلف ہے، اور اگر وہاں پہ پہاڑ ہیں تو ان پہاڑوں کا بھی ہر خطے کے لحاظ سے اپنا اپنا رنگ ہے، یعنی مختلف جگہوں، مختلف خطوں، مختلف علاقوں میں پائے جانے والے پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ تو اسی مناسبت سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کالعہن کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس میں سب کے سب پہاڑ شامل ہیں، کیونکہ قیامت جو ہے وہ کسی ایک خاص خطے پر، کسی خاص علاقے پہ تو آنی نہیں ہے، اکراس دا ورلڈ آنی ہے، پوری دنیا کی تباہی ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی پہاڑ ہیں مختلف رنگوں کے، یعنی وہ بالکل اس طرح سے ہو جائیں گے جس طرح مختلف رنگ کی اون، اور وہ کیسے کہ دھنکی ہوئی۔ اب یہ دھنکی ہوئی کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک صفت استعمال کی پہاڑوں کی، اور اس کے لیے لفظ آ رہا ہے المنفوش، ٹھیک ہے؟ المنفوش کا مطلب دھنکی ہوئی۔ اب پہاڑ کس طرح ہو جائیں گے؟ رنگین روئی کی طرح دھنکی ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نفشا یعنی نون فا شین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پھر یہ کہ یہ استعمال کیا جاتا ہے ریفائنڈ فائبر کے لیے۔ جب فائبر اتنا ریفائن کر لیا جائے کہ وہ ویٹ لیس ہو جائے، جیسے روئی کو بہت جب دھنکا جاتا ہے تو وہ ویٹ لیس ہو جاتی ہے، بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور اس کے لیے میننگ استعمال ہوتا ہے انگلیوں سے کسی چیز کو بکھیر دینا، ٹھیک ہے؟ انگلیوں سے کسی چیز کو بکھیر دینے کے لیے بھی المنفوش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 جو اس کا میننگ آتا ہے وہ یہ کہ رات کو جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا عرب میں۔ تو یہاں پر اب جو ہے المنفوش اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اب دھنکی ہوئی روئی کیسی ہوتی ہے کہ بالکل لائٹ ویٹ، کہ آپ بلو کریں تو وہ اڑ جائے، اتنی لائٹ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ دنیا میں ایک مضبوطی کا سائن ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ پہاڑ اتنے سالڈ، اتنے مضبوط ہیں، اتنے ہیوج ہیں کہ ان جیسی مضبوطی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں اور کسی شے میں نہیں ملتی۔ تو پہاڑ جو ہیں موسٹ سالڈ آبجیکٹ آن دا ارتھ، جن کے بارے میں قرآن اور سائنس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی اتنا مضبوط آبجیکٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو یہاں پر مینشن کیا قیامت کی تباہی کو بتاتے ہوئے کہ قیامت القاریہ کی آواز کے ساتھ جو آئے گی، جو تباہی زمین پر پھیلے گی، وہ سب سے پہلے انسانوں کا حال بیان کیا کہ انسان ہلکے ہو کر بالکل پتنگوں کی طرح بکھرے ہوں گے، اور پھر وہ دیوانہ وار ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، بالکل وہ کیفیت انسانوں کی۔ اور پھر پہاڑ وہ جو بہت سالڈ آبجیکٹ ہے ہماری زمین کے اوپر اس کائنات میں، اس کو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ وہ جو اتنے سالڈ اور مضبوط پہاڑ اور اونچے اونچے پہاڑ تمہیں ہیوج قسم کے نظر آ رہے ہیں نا زمین پر، وہ بھی بالکل اس طرح ویٹ لیس ہو جائیں گے اس القاریہ کی آواز کے ساتھ، جو ہارٹ بریکنگ ساؤنڈ ہوگی۔ پھر اس دن تباہی کا کیا عالم ہوگا کہ پہاڑ ریشہ ریشہ ہو جائیں گے، مختلف رنگ کے پہاڑوں کے ریشے دھنکی ہوئی روئی کی طرح ان کا گرد و غبار اڑ رہا ہوگا، یعنی ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں رہ جائے گی۔ اگر زمین پر موجود مضبوط ترین شے کا یہ حال ہو جائے گا اس بلاسٹنگ ساؤنڈ کے ساتھ، القاریہ کے ساتھ، دہشت ناک آواز کے ساتھ، تو آپ سوچیں، ذرا سوچیں کہ اگر پہاڑ جو اتنی مضبوطی سے زمین میں جمے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڑا ہوا ہے،
اگر ان کی یہ حیثیت ہو جائے گی تو باقی تمام جانداروں کی یا بے جان جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس سب کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب یہاں پر ہمارے عمل کے لیے ایک نقطہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ انسان جو اپنے اندر اپنی ذات کا غرور سمیٹے ہوئے ہے نا، یا جو انسان کے اندر ایک اکڑ اور فخر ہے، تو اس کو انسان کو چاہیے کہ باہر بالکل نکال دے۔ کیوں؟ کیونکہ پہاڑوں کی کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ تو انسان کے اندر کی یہ جو اکڑ غرور ہے، ذات کے اعتبار سے اس کو کوئی فخر ہے، مال کے اعتبار سے ہے، اپنے سٹیٹس کا ہے، تو یہ کسی بھی کام نہیں آنے والا۔ متکبر انسان کی امیدیں بھی اس دن ان پہاڑوں کی گرد کی طرح اڑا دی جائیں گی۔ تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک دعا شیئر کرنا چاہوں گی، آپ ضرور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اللہم اجعلنی فی نفسی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اے اللہ، تو بنا دے مجھے اپنے نفس میں چھوٹا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا بہترین فہم عطا کریں، ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان آیات پر جن کو ہم پڑھ رہے ہیں ان پر بہترین طور پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص نیتوں سے اس کلام پاک سے جوڑے رکھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔